जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम 51 न्यूज़ के साथ मैं वकास रशीद हूँ। एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, सबसे पहले आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारफ़ करवा NA48 से अली बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, इमरान खान साहब की लीगल टीम का हिस्सा हैं। इसके साथ साथ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अली बुखारी साहब। टाइम बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया वकास, आप लोगों ने याद किया। सर बताइएगा, पेशा वराना तौर पर तो पेशे के लिहाज से आप वकील, सियासत में आने का फ़ैसला कब किया, किससे मुतासर होकर आपने सियासत में आने का फ़ैसला किया और तहरीक इंसाफ को ही ज्वाइन करने का? देखें, मैं हमेशा कहता हूँ कि लीडर्स जो है ना वो बनते नहीं हैं, लीडर्स पैदा होते हैं। और अल्लाह पाक ने जो है वो इमरान खान को एक लीडर पैदा किया। हमने अपनी ज़िंदगी में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को देखा नहीं, लेकिन उनके बारे में सुना ज़रूर है। वो बहुत ही ग्रेट शख्सियत के मालिक थे। उसके बाद जब हमने होश संभाली तो हमने बहुत से लीडर्स को देखा और अल्टीमेटली अल्लाह पाक ने हमें एक लीडर दिया जिसको अल्लाह ने वाकई ही लीडर पैदा किया था और उसने प्रूव किया कि वो लीडर है। तो भाई हमारा तो मेरी ज़ात की जो सियासत है वो तो इमरान खान साहब से शुरू हुई। मैंने ज़िंदगी में किसी पार्टी का रुकन मैं नहीं रहा। मैं अगर किसी तंजीम का रुकन रहा तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जो मेरी पहली पार्टी है, जो मेरी मदर पार्टी है, जिसका मैं रुकन बना और मैं बाज़ाब्ता तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की मैंने। और उसके बाद से आज तक खान साहब के साथ हूँ और खान साहब के साथ हर खुशी में भी शरीक हूँ, हर गम में भी शरीक हूँ। और जो उनका हुक्म देते हैं वो हमारे मुर्शद हैं, उसको हम ओबे करते हैं जी, और उसको फ़र्ज समझते हैं। किस में बुखारी साहब ज़्यादा डिफ़िकल्ट आपको लगा? सियासत में आप समझ रहे हैं कि आप डिफ़िकल्ट साबित हुए हैं या वकालत आपको डिफ़िकल्ट लगी? यार मैं समझता हूँ कि कोई काम भी मुश्किल नहीं होता, इंसान अपने लिए मुश्किलात खुद पैदा करता है। आप जब हर काम को इजी लेके करेंगे और मेहनत करेंगे तो सिला भी अल्लाह की ज़ात आपको देगी और वो मुश्किल नहीं होता, वो मुश्किल आसान बन जाता है। तो बात यह है कि आप वकालत शुरू की तो इनिशियली ऑब्वियसली हम नए नए आए होते हैं, आप बैठते हैं। हमारे यहाँ कल्चर भी था, वो ओपन फट्टा से कल्चर होता था, आपने बैठना है। गर्मी सर्दी में कोट पहनिए, टाई पहनिए, 42-44 डिग्री में आप बैठे हुए हैं, सर्दियों में -1 पे आप बैठे हुए हैं बाहर। सो वो सारा टाइम देखा हमने, ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट किया और उसके बाद आज अल्लाह ने शुक्र है अल्लाह का पाक का कि यहाँ तक पहुँचे। और देन वही हमारी पहचान रही बनी वकालत, वहाँ से ही हम ग्रूम होते 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 अल्टीमेटली आज खान साहब के, शाह साहब के केसेस भी हम कर रहे हैं और उनके साथ बहुत कुछ सीखने को भी मिला। दूसरा ये था कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि उसने अच्छे लोगों के साथ पाला डाला। सादात के घर में पैदा हुए तो लंगर तो चल रहा था, डेरा चल रहा था ऑलरेडी, तो उसी में क्लब हो गए, मर्ज हो गए, वही जो लेगेसी लेके चल रहे थे। लोगों का आमदोरफ्त थी डेरे पे आने जाने का, घरों में आने जाने का, तो वो लेके चले। सेकेंडली मैं कोई बहुत हार्ड स्पोकन किस्म का आदमी नहीं था। ओवरऑल मैं हमेशा गुफ्तगू के अंदर बड़ी नरमी से और कोशिश की कि यार बड़ी महज़ब अंदाज से गुफ्तगू की जाए। हमारी परवरिश भी ऐसी थी। तो समहाउ द अदर समटाइम्स बंदा जो है वो फ्लेयर अप भी हो जाता है, लेकिन शायद वो एज हम गुजार चुके हैं। जब 40s में आ जाता है बंदा तो वो एज गुजर जाती है इतनी एग्रेशन वाली। और वो अब वकालत भी चल रही है क्योंकि वो तो हमारा ब्रेड एंड बटर है और सियासत भी चल रही है। बुखारी साहब, आज 28 मई, पाकिस्तान आज एटमी ताकत बना था 28 मई को। आज आपका केस अदालत के अंदर लगा हुआ था। इससे पहले हमें ये चीज़ देखने को नहीं मिली कि गवर्नमेंट ने कभी आम ततीलात का ऐलान किया हो 28 मई को। तो एक तरफ साइफ़र केस आपकी पार्टी का लगा हुआ था, दूसरी तरफ आपका NA48 का केस लगा हुआ था, आपने रिकॉर्ड पेश करना था। क्या समझते हैं कि हुकूमत ने किस वजह से आज आम ततीलात का ऐलान किया? इससे पहले हमें नहीं देखने को मिला। देखिए जी, ये हुकूमत जो है ना, सो कॉल्ड हुकूमत मैं कहता हूँ, क्योंकि ये तो हुकूमत होती है ना बेसिकली। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ना ये गवर्नमेंट ऑफ द पीपल है, ना फॉर द पीपल है, ना बाय द पीपल है। ये तो फॉर्म 47 की पैदावार है। अब बात यह है कि इन्होंने फॉर्म 47 से बचने के लिए कुछ ना कुछ जो है तो करना था। आपको पता है कि NA48 के वाले से जो रिटर्न कैंडिडेट था उसको अल्टीमेटम दिया गया था कोर्ट की तरफ से। अल्टीमेटम वर्ड ही यूज़ करूँगा मैं क्योंकि उसके अंदर इश्तिहार भी मुझे कहा गया और जियो टीवी पे इश्तिहार भी लगाया गया कि भाई हाज़िर हो जाओ 28 तारीख को। और उन्होंने अपने पेपर्स जमा कराने थे जिनकी बेसिस पे वो जीत के आए थे फॉर्म 47। तो वो मैं तो पहले ही कहता वो राजा 47 साहब के पास फॉर्म शाम है कोई नहीं भाई। बड़े दिन मिल गए थे, 2 तारीख का ऑर्डर था जज साहब का, फिर बीच में 20 तारीख भी गुजरी और आज 2 देख लें 28 हो गई, 26 दिन गुजर गया। तो
بنا لیتے جیسے جعلی اولف اٹھائے ہیں, جھوٹے قرآن اٹھائے ہیں, ویسے جعلی شعلی کچھ تو یار کاغذ سیاہ سفید کر دیتا ہے, یا جو لے کر آئے ہیں, جنہوں نے یہاں تک پہنچایا, انہیں کہتے ہیں یار کر دو جو کچھ بنانا ہے. سو بات یہ ہے جی کہ ہمارا ملک الحمدللہ ایٹمی ملک ہے, ہم دنیا کی 7 اٹامک پاور میں سے ایک پاور ہے, بہت اعلیٰ ملک ہے ہمارا, بہت اعلیٰ نیشن ہے ہم, اللہ کا دیا ہوا ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے, ہم سیلف سفیشینٹ ملک ہیں, لیکن ہم ان چوروں لٹیروں نے بیکاری بنا دیا. میں آپ کو یقین سے بتاؤں کہ دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ یار موسم ہمارے پاس, دریا پانی ہمارے پاس, سمندر ہمارے پاس, صحرا ہمارے پاس, کوئی دنیا کی نعمت اٹھائیں, پھل فروٹ سے لے کے گندم تک ہمارے پاس, کہ اگر ہماری 35 لاکھ ٹن ضرورت ہے تو ہمارے پاس 38 لاکھ ٹن بن رہی ہے, اور ہم نے پھر بھی 35 لاکھ ٹن باہر سے منگا لی یار. سو بات یہ ہے کہ ہمیں ضرورت کس چیز کی, ہمیں آنسٹ اور کمپیٹنٹ لیڈرشپ کی ضرورت ہے. اب یہ لوگ جو 40 50 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں, نسل در نسل آ گئے ہیں, انہوں نے کیا دھماکے کرنے, انہوں نے ملک کے ساتھ ان کا انٹرسٹ کیا ہے, ڈیول نیشنل ہیں, باہر پراپرٹیز ہیں, گرمیاں گزارنے یہ باہر جاتے ہیں, سردیاں گزارنے یہ کہیں اور جاتے ہیں, بچوں ان کو 25 30 کروڑ روپے کی گاڑی شادیوں پہ گفٹ ملتی ہے. تو یار یہ غریب عوام ہے, ہم لوگ سارے سیلف میڈ لوگ ہیں, ہم سارے ایک کیٹیگری کے لوگ ہیں. بات یہ ہے کہ ہم نے تو کبھی یہ چیز سیکھی ہی نہیں, دیکھی ہی نہیں کہ یار جس کانسیپٹ کے یہ لوگ ہیں, یہ تو ایک علیحدہ دنیا کے کوئی مخلوق لگتے ہیں, ایلینز لگتے ہیں, یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے یہ, جنہوں نے ہمارے ہی ملک کو, ہمارے ہی خون کو نچوڑا, ہمارے ہی نسوں سے خون نکالا, اور یہ اس سے پلاسٹک سرجریاں کروا رہے ہیں اور اپنے کھانے کھا رہے ہیں. اس ملک کے غریب لوگوں کو سوچو یار, اس ملک کے غریب لوگوں کی کس نے بیٹرمنٹ کرنی ہے؟ ان لوگوں نے. یہ تو اپنا آپ سنبھالنے سے باہر آئیں گے تو کریں گے, ان کے تو خون میں رچ بس گئی ہے, ان کی تو پرورش پرواہ نہیں, یہ حرام کے پیسے سے چڑھے ہیں, تو انہوں نے کیا کرنا اس کے اندر. بخاری صاحب, ہم نے دیکھا ہے کہ آج ہم اس جگہ پر کھڑے ہیں کہ جہاں پر غریب عوام کو ایک ٹائم کا کھانا نہیں نصیب ہو رہا. ہم یہاں پر بات کرتے ہیں کہ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں, جہاں غریب عوام کا یہ حال ہے, بے روزگاری کا عالم اس طرح کا ہے کہ نوکریاں نہیں پرووائڈ کی جا رہی, تو وہاں پر ہم آئین اور قانون کی کس طرح بات کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی آئین اور قانون کو توڑتا ہے تو اس کے خلاف جو کارروائی کی جاتی ہے وہ قانون کے مطابق کی جاتی ہے. تو پھر اگر ترقی یافتہ ملک ہے ہی نہیں ہے, یہ قانون یہ آئین ایک ترقی یافتہ ممالک کے اندر ہوتے ہیں, تو آپ اس چیز کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا ان کے ساتھ قانونی کارروائی قانون کے مطابق ہی کرنی چاہیے اگر قصور گورنمنٹ کا ہو تو؟ دیکھیں یار, جس نے قانون کی بات کی, جس نے 2 نہیں 1 پاکستان کی بات کی, جس نے کانسٹیٹیوشن کی بات کی, جس نے کہا کہ سپریم جو سب سے وہ کانسٹیٹیوشن ہے, جس نے کہا باہر سے پیسے لے کر آؤں گا اور یہاں ملک میں لگاؤں گا, وہ تو آج جیل میں ہے بیچارہ. وہ تو آج 10 مہینوں سے جیل کے اندر ہے, اگست میں سال ہو جائے گا. کون سا نہ کردہ گناہوں کی سزا مقدر ہو کہ وہ کہتا ہے کہ یار 2 نہیں 1 پاکستان ہوگا, جہاں جج کا بیٹا پڑھے گا وہیں جنرل کا بیٹا پڑھے گا, وہیں ایک بھکاری کا بیٹا بھی پڑھے گا. اس میں کون سی برائی ہے؟ ایک سیاستدان کا بیٹا بھی وہاں پڑھے گا. یار اس میں کون سی برائی ہے؟ ایک ہاسپٹل میں علاج ہوگا تو سب کا برابر ہوگا. اگر کسی بڑے افسر کا بیٹا وہ بھی لائن میں کھڑا ہوگا, پرچی بنوا رہا ہوگا, غریب کا تو وہ بھی لائن میں کھڑا ہوگا, پرچی بنا رہا ہوگا. یہ جو ہیلتھ کارڈ بناتا تھا کس کے لیے تھے؟ جو لنگر خانے بناتا تھا کس کے لیے تھے وہ؟ یہ جو آپ کا انہوں نے پناہ گاہیں بنائی کس کے لیے تھے؟ یار اس میں کوئی امیر یا کسی افسر شاہی کا اولاد نہیں جاتی تھی, غریب لوگ ہی جاتے تھے یار. آپ میں یا کبھی اور کبھی اس میں کوئی بھی نہیں گیا. وہاں پر وہی لوگ جاتے تھے جن کو ضرورت ہوتی تھی, جو دوسرے شہروں سے یہاں پر آ کے مزدوریاں کر رہے ہیں, جن کے بس بیٹھنے لیٹنے کی جگہ نہیں ہے, جو یہ کراچی کمپنیاں پارا اور ان جگہوں پہ چرپائیاں کرائے پہ لے کے سوتے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے تھا یار, یہ ان لوگوں کا کام تھا. اب گورنمنٹ نے کیا کرنا, جو آپ کا سوال تھا یار, سائفر کیس آج لگا ہوا تھا, سارے آرگومنٹس کنکلوڈ ہو گئے ہیں, اس کو آپ نے آج کنکلوژن کی طرف جانا تھا. آپ نے جناب کیا کیا, آپ نے اس کے اندر چھٹی دے دی. چلو یار, سائفر تھا, میں تو اس کیس میں وکیل تھا یار, شاہ صاحب کو بھی ریپرزینٹ کیا میں نے. عرض یہ ہے کہ سائفر نام کی کوئی کاغذ ڈاکومنٹ مثل کا حصہ ہی نہیں ہے. آپ نے کہتے ہیں نا مقتول, جو مقتول ہے اس کے قتل میں آپ نے سزا دے دی, مقتول کی لاش ہی کوئی نہیں, مقتول ہے ہی کوئی نہیں. اس پوری فائل میں سائفر ہے ہی نہیں. اور آپ دیکھ لیں, آپ کی یہ اپیل سائفر کہاں گیا ہے؟ جو کاپیز وغیرہ موجود تھی وہ کہاں گئی؟ پاس ہے ان کے فورن آفس میں پڑی ہیں, وہ تو وہاں پر ہی موجود ہے.
بٹ از سائفر. باہر سے ایک ٹیلی گرام آیا, ایک پیغام آیا, میسج آیا ایک اسپیسیفک لینگویج میں, اس کو ایک بندے نے ٹرانسلیٹ کیا, وہ تو وہیں پڑا ہوا جو باہر سے ہے, ٹرانسلیٹ کی, اس کی 3-4 کاپیاں بنائی, ایک کاپی جا کے اعظم خان کو دی جو پی ایم صاحب کے پاس گئی, وہاں سے واپس آ گئی, ٹھیک ہے نا. اچھا واپس آ گیا, ہوتا کیا ہے, ڈسکارڈ ہو جاتی ہے. وہ ہوتا کیا, اس کا پروسیجر کیا جو ہم نے کیس میں سیکھا کہ ڈسکارڈ کر کے پرے پھینک جاتے ہیں. پھر اس کے ایس او پیز بنے ہوئے, ایس او پیز کی کاپی نہیں دی. یار یہ ڈرامے اتنے وسیع ہو چکے ہیں کہ اب آپ نے جب اس کو اوپن کورٹ میں دیکھا ہے اوپر آ کے تو آپ کو پتہ چلا ہے کہ یار کیونکہ اوپن ٹرائل ہو گیا نا, جیل میں تو آپ لوگوں کو بیچاروں کو ایکسیس ہی نہیں دی, ہمیں نہیں جانے دیتے تھے, تو 2 گھنٹے خوار کر کے بھیجتے تھے اندر. کہ یار بات یہ ہے کہ وہاں پر تو اس کیس پہ تو اللہ پلے ہے ہی کچھ نہیں. اب بات یہ ہے کہ وہ کیس کنکلوژن میں چلا گیا, خان صاحب کی پنشمنٹ جو ہے اس میں جج صاحبوں نے کیا کرنا ہے, جج صاحبان نے اس کے اندر ایکویٹل کے علاوہ آرڈر ہی نہیں کرنا, کر ہی نہیں سکتے. وہ کیا کریں گے مجھے بتائیں, ایویڈنس کے بغیر کر دیں گے. دیکھیں جیسے بھٹو کو پھانسی دے دیا 40 سال بعد ہو رہے ہیں, اس میں یہ جج دیکھیں نیچے والے جج نے جو کیا اس نے مس کنڈکٹ کیا, اس نے بہت سی چیزوں میں مس کنڈکٹ کیا. اور میں حیران ہوں کہ ایک تو ہوتی ہے آپ کی میرٹ پہ لیگل اپیل جو لیگل اسپیکٹ میں چل رہی ہوتی ہے, ایک ایڈمنسٹریٹو کارروائی ہوتی ہے. یقین جانیں کوئی اور جج ایڈمنسٹریٹر جج بیٹھا ہوتا جو نیچے واچ کر رہا ہوتا, اور اتنی زیادہ باتیں, اتنی زیادہ غیر قانونی اعمال کیے ہوتے اور وہ ٹرائل کا حصہ ہوتے, اور اس کے اندر سارے کے سارے وٹنسز آتے, تو ایسے جج کو شوکاز نوٹس مل چکا ہوتا ابھی تک. تو یہ گورنمنٹ پہلے کہہ رہی تھی کہ سائفر ہے ہی نہیں ہے, پھر یہ مانیں کہ سائفر ہے, ابھی سامنے نہیں لا رہے, تو کیا وجہ ہے کہ یہ سائفر کیس ابھی تک سولوشن کی طرف کیوں نہیں جا رہا؟ دیکھیں گورنمنٹ کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں نا اللہ پہلے کہنے کے لیے. گورنمنٹ نے کیا کرنا تھا, گورنمنٹ 3 سال لگی رہی, 2.5 سال پچھلے 16 مہینے ایک نے گزار دیے, سال 1.5 سال دوسرے نے گزار دیا. اب یہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک ہی تھالی کے چٹھے بٹھے ہیں نا سارے, ایک ہی تھالی کے بینگن ہیں, کوئی ان میں سے آگے پیچھے تو ہے نہیں. وہی میاں شہباز شریف وہی آج ہے, وہی نقوی صاحب ہیں وہی آج بیٹھے ہوئے ہیں, سو وہی مریم, مطلب سب کچھ تو سیم کا سیم چل رہا ہے. اچھا ڈھونڈ کے آپ کو خان کے خلاف کرپشن تو ملی کوئی نہیں یار, جب ملی کوئی نہیں تو آپ نے اس طرح کے بھونڈے کیس بنا دیے. وہ کیس تو کوئی انسانوں کے بچوں والا بنا دیتے. ہم بھی کہتے ہیں یار کیا یار یہ ہمارے لیڈر نے کیا, آپ نے کیس بھی اس طرح کے بنائے, جیسے آپ نالائق ویسے آپ کے آگے سے بھرتی کیے ہوئے لوگ نالائق. میرٹ پہ ہوتے تو معاملات ہوتے, جب میرٹ ہی نہیں ہے, اس طرح کی چیز ہی نہیں ہے, تو پھر اس ملک میں ایک آپ دیکھیں نا, آپ یہاں سے نیچے اتر جائیں, آپ ایف ایڈ مرکز میں بیٹھے ہوئے, آپ جا کے دیکھیں, لوگوں سے پوچھیں, ریڈی والوں سے پوچھیں, وکیلوں سے پوچھیں, پڑھے لکھے لوگ سے پوچھیں, چھوڑ دیں کہ یار کوئی کسی پارٹی سے تعلق ہے, یعنی آپ کو وہ ایک چیز بتائے گا. تو عوام کو جتنی اویئرنیس آئی نا, میں ایک بڑے مزیدار بات کہتا ہوتا ہوں, میں کہتا ہوتا ہوں کہ ہم سنتے ہوتے تھے کہ بھٹو صاحب نے سیاست ڈرائنگ روم سے نکال کے باہر لائی, بھٹو صاحب نے سیاست پیپلز پارٹی کا نعرہ ہوتا تھا جی چند خاندان سے نکال کے باہر لائی. یار وہ چند سال خاندان سے باہر نکال کے لا کے نا وہ یتیموں کی طرح پھینک کے چلے گئے. ان کو اگلا اللہ بخشے, ان کو گناہ کبیرہ سے گرا, ان کو اگلا جان اچھا کرے, مرحوم ہے وہ. انہوں نے سیاست باہر ضرور نکالی ہوگی, نکال کے ڈرائنگ روم سے باہر سڑک پہ لا کے لاوارث پھینک دی. وارثوں تک پہنچائی تو وہ عمران خان صاحب نے پہنچائی, وہ آپ تک, میرے تک, ہم لوگ سے لوگوں تک آئی, تو وہ عمران خان کی مرہون محنت ہے. تو پالیٹکس آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں, جو ہر جگہ ڈسکس ہو رہی ہے, وہ عمران خان صاحب کی وجہ سے ہو رہی ہے. اور وہ کہتے ہوتے تھے, مجھے یاد ہے اس طرح جس طرح کل کی بات ہے, میں نے کہتا ہوتا تھا کئی دفعہ, میں نے کہا عمران بھائی یہ تقریر میں چیزیں بہت زیادہ رپیٹ ہو رہی ہیں, تو کہتے ہیں میں جان بوجھ کے کرتا ہوں کہ اس قوم کے بچے کو پتہ ہو جائے, حفظ ہو جائے کہ یار یہ کیسے چوری کرتے ہیں, ان کا کام کیا, یہ کیسے بلیک منی یہاں سے لے کے جاتے ہیں اور کیا کچھ کرتے ہیں. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں, یہ اسی کا اندیشہ, یہ سب عمران خان صاحب کی مرہون محنت. بخاری صاحب بتائیے گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر آتے ہیں, پہلے ڈیزل کے نعرے لگتے تھے, ڈیزل سے مولانا تک کا سفر کیسا رہا؟ یار بات یہ ہے کہ پولیٹیکل لوگ جو ہیں وہ پولیٹیکل گفتگو کرتے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں بات کرنا, گفت و شنید کرنا میں ڈیلیں اور ڈھیل کرنے میں علیحدہ بات ہے, ان میں بہت زیادہ فرق ہے. میرا لیڈر آج جیل میں ہے, میری فرسٹ لیڈی آج جیل میں ہے, ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے, آپ سے مراد جو بھی کرتا دھرتا لوگ تھے, اسٹیبلشمنٹ تھی, انہوں نے ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا, ہمارے لوگوں کی ماؤں بہنوں کی عزتیں پامال کی, ان کے کاروبار تباہ کیے. الٹیمیٹلی انہوں نے پریس کانفرنسیں کرائیں, انہوں نے ہماری پارٹی کا نشان لے لیا. ایون اینڈ ادروائز دیکھ لیں آپ کے لوگوں نے ایک انقلاب لائے, لوگوں نے ایک, میں کہتا ہوں سافٹ ریولوشن ورڈ یوز کروں سب سے بہتر ہے, ووٹ کے ذریعے انہوں نے 8 فروری کو ہر اعلامیہ دفن کر دیا, کوئی اعلامیہ انہوں نے پیچھے نہیں چھوڑا. اور اس اعلامیہ کے سے ثابت ہو گیا کہ پاکستان کی قوم جو ہے وہ 90 نہیں 100% عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے.
تم تو پالیٹکس کہتے ہو، پولیٹیکل لوگ ہیں، پولیٹیکل بات کریں، پولیٹیکل بیٹھو، پولیٹیکل بات کرو، لے آؤ فارم 45 جمع کراؤ، عدالت مانگ رہی ہے تم سے، بار بار مانگ رہی ہے، بار بار مانگ رہی ہے، تم لوگ اپلیکیشنز دیتے جا رہے ہو. کہتے ہوتے ہیں نا وہ وکاس کے بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، ٹھیک ہے، آخر ایک نہ ایک دن تو چھری کے نیچے آئے گی. ہم تو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھنے والے لوگ ہیں. لیڈر ہمارا عمران خان ہے. اب جو آپ کے مولانا صاحب کی بات ہے، گفتگو شنید ڈیفینیٹلی اعظم خان صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں، سینئر لیڈرشپ ہے، ان کی مشاورت سے ان لوگوں سے ہوئی ہوگی. بٹ وٹ واز دا ایجنڈا؟ گفتگو جب بھی ہوتی ہے نا انڈر دی ایجنڈا ہوتی ہے. میں نے ایک دفعہ خان صاحب سے پوچھا جیل میں کہ یہ ڈیل کیا؟ انہوں نے کہا یار علی کس چیز کی؟ سب سے پہلے مینڈیٹ واپس آئے گا، ہمارا لوٹا ہوا مینڈیٹ واپس آئے گا، اس کے بعد گفتگو شنید ہوگی. ادروائز میں جیل میں ہوں، جیل سے باہر آنے کے لیے کوئی ڈھیلیں نہیں ہوتی ہوتی، کوئی بات چیت نہیں ہوتی. میں جیل میں ہوں، میں خوش ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، رکھیں. جیل سے باہر آنے کے لیے جو ڈھیلیں کرتے ہیں نا، ان لوگوں کے نام ہے نواز شریف زرداری، شہباز شریف، مریم. نہ ہم ان لوگوں میں شامل ہیں، نہ ہماری گٹی میں وہ خوراک ڈلی ہوئی ہے حرام کی جس سے وہ پرورش پا کے پلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں تو یہی سکھایا گیا ہے کہ وفا کرنی ہے، حق پہ کھڑا ہونا ہے ٹاپ اینڈ تک. یقین جانو میں وہ شخص ہوں، کئی دفعہ ہم نے کراس کوشچننگ کی بیٹھے ہوئے خان صاحب کے ساتھ، لوگوں سے باتیں کی، ہم نے کہا نہیں سر یہ ایسے نہیں ایسے ہے، اور وہ کنسیڈر ہوئی. ان میں سے کوئی بندہ بتا دے کہ وہ کبھی زرداری بیٹھا ہو، یہ مریم بیٹھی ہوں، یا شہباز شریف، نواز شریف بیٹھا ہو، تو ایک دفعہ ان سے بات کر کے بتائیں. کیونکہ وہ عوامی لیڈر نہیں ہیں، وہ حاکمیت کے قائل ہیں، وہ بادشاہت کے قائل ہیں. ٹھیک ہے، ہم لوگ تو ہیں عوام، ہم لوگ تو گراس روٹ لیول کے لوگ ہیں جس کو عمران خان صاحب ایک ایک کر کے باہر نکال کے لائے. ہمارا تو لیڈر بھی عمران خان ہے، اور جو ان کا آرڈر ہوگا، جو ان کا حکم ہوگا، ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں انسائڈ دی پارٹی، ہم آرگومنٹس کر سکتے ہیں انسائڈ دی پارٹی. ہم ایک کا نظریہ ایک ہے، دوسرے کا بی ہے، تیسرے کا سی ہے، ہم اس کو ڈسکشن کرتے ہیں، اس کے بعد لے کر آتے ہیں. اگر مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، تو سٹانس تو ہمارا یہ ہے، ہم تو ڈاکومنٹس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے کل ایک اینکر نے پوچھا، بلکہ میرے ساتھ وہ نون کے وہ بیرسٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ کے پی میں بھی تو ہمیں اعتراضات ہیں بہت زیادہ. تو میں نے کہا کتنی عذرداریاں آپ نے کے پی میں ڈالی ہوئی ہیں، کتنی الیکشن ٹریبونلز میں آپ کی پٹیشن پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں، وہ تو بتا دینا. خالی میں نہ مانوں کو تو کوئی علاج نہیں ہے نا. ہم تو اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، آج چوتھا مہینہ سٹارٹ ہو گیا، 3 مہینے پورے ہو گئے، سب چیزوں پہ بیٹھے ہیں. آ جاؤ یار. اب بات یہ ہے کہ اوتھ پہ بھی یہ نہ آئیں. یہ گورنمنٹ جس کی کوئی لیگل، جسے کہتے ہیں نا، ان کی کسی قسم کی بھی لیگل سٹینڈنگ ہے ہی نہیں. نہ یہ آف دا پیپل ہے، نہ فور دا پیپل ہے، نہ یہ بائی دا پیپل ہے، نہ عوام سے ہے، نہ عوام کے لیے ہے، نہ ان کے کسی کام کی ہے. انہوں نے کیا کرنا؟ انہوں نے یہی کرنا ہے، آج تاریخیں لگی ہوئی ہیں، چھٹی دے دو. اچھا، مجھے تھوڑی سی ایک حیرت ضرور ہوئی ہے. میں نہایت ادب سے، کیونکہ سپریم کورٹس کے رجسٹرار صاحب کی طرف سے بھی اناؤنس ہوا، اس سے پہلے گورنمنٹ چھٹیاں اناؤنس کرتی تھی، ہماری گورنمنٹ بھی کئی دفعہ چھٹیاں دینی پڑتی تھی، اناؤنس کرتی تھی، تو سپریم کورٹ کئی دفعہ اپنی چھٹی روٹین میں چلا رہی ہوتی تھی، اس کے اندر نہیں دیتے تھے چھٹی. لیکن یہ تو سارے رجسٹرار صاحب نے بھی بیٹھ کے کر دیا، تو اوبیسلی انہوں نے اپنے چیف سے ڈسکس کر کے کیا ہوگا. بٹ جو لوگ آج سفر کر رہے ہیں، جو آج جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو آج سائفر کیس تھا 12:30 بجے، وہ تو اب آپ کا نیکسٹ ویک میں بھی چلا گیا، اور نیکسٹ ویک میں بھی کوئی ڈیٹ اس کی فکس کون کرے گا؟ پہلے تو فکس بائی دا کورٹ ہوتی تھی، اب تو فکس بائی دا آفس ہوگی. آج ہم انشاءاللہ جائیں گے، ابھی ہائی کورٹ میں میں یہاں سے اس کے بعد جاؤں گا، اور چیف صاحب کے سیکرٹری صاحب سے ملاقات کریں گے کہ بھائی ہماری اپنی پٹیشن لگی ہے، خان صاحب جیل میں ہیں، ان کی تو آپ چلو ہماری آپ 4 دن بعد بھی لگا دیتے ہیں نا، تو کوئی ہمیں اس میں ایشو نہیں ہے. یار انہوں نے فارم 45 جمع کرانے ہیں، کرائیں وہ. لیکن خان صاحب از بیہائنڈ دا بار. ایک ایکیوز جو ہے اس کے رائٹس ہوتے ہیں یار. آپ ایک 24 گھنٹے سے زیادہ اگر آپ اس کو رکھتے ہیں اپنی کسٹڈی میں بفور اپیئرنگ ہم بفور دی میجسٹریٹ، تو آپ کے خلاف انلیگل ڈیٹینشن ہو جاتی ہے، آپ کے ہیبس کارپس جو ہے وہ اپلیکیبل ہو جاتی ہے. پر آن دا ادر سائڈ وہ اندر ہیں، اپیل ہے. اور مجھے بڑا ہی شدید اعتراض ہے. مجھے شدید اعتراض کس چیز پہ؟ نارمل پروسیڈنگز میں آپ کا وکیل ہوں، کیونکہ میں کرمنل کام کرتا ہوں. آپ کا کیس آتا ہے، نیچے سے کنوکشن ہوئی ہوتی ہے، ہم ہمیشہ اپیل فائل کرتے ہیں، ساتھ ایک پٹیشن ڈالتے ہیں، سی ایم ڈالتے ہیں، جس کو سسپینشن آف سینٹینس کہتے ہیں، 426 کے تحت ڈالتے ہیں وہ. ٹھیک ہے، اسپیشل وہ ایک سیکشن ہے اس کے اندر. اچھا، نارملی کورٹ ایسے کرتی ہیں کہ اچھا سزا ہوئی ہے، اوکے جی ایڈمٹ کر لی اپیل، نوٹسز ٹو دی پارٹی کر دی، نوٹس ٹو دی اسٹیٹ کر دی، مین وائل اپلیکیشن سی ایم پہ آپ کو ریلیز کر دیتے ہیں وہ. یا جب ہم جاتے ہیں، یہاں پر کہتا ہوں، بلکہ ہمارے کونسل جو آرگو کرتے ہیں، میری ان سے اس کے اوپر تھوڑی سی ہارڈ ٹاکس بھی ہوئی کہ جی اس کے اوپر کیوں نہیں اسٹریس کرتے آپ. جب ہم جاتے ہیں کرتے ہیں، آنریبل کورٹ کرتی ہے کہ اچھا میں ابھی کچھ دنوں میں ڈیسائیڈ کر دوں گا، ضرورت ہی نہیں.
یار یہ کوئی بات نہیں ہے نا. بندے کا ایک, آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک دن بک پڑھا تھا, تو اس میں بک میں لکھا ہوا تھا کہ یہ جو زنا کا آرڈیننس آیا تھا, جو ضیاء الحق صاحب لے کر آئے تھے, جو انہوں نے تہس نہس کر دیا سارے قانون کا, وہ بھی ایک ڈکٹیٹر تھا, اس کے اوپر کسی کو 23 سالوں میں سزا نہیں ہوئی زنا میں, حدود آرڈیننس کی بات کروں. اور اس کے بعد جو ہے جب لوگوں کو 6 7 سال اندر گزر گئے تو کہتے تھے اوکے جی تعزیر میں کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے یہ شرعی چیزیں ہیں یہ. تو میں نے ایک بڑے اچھے ہمارے ایک سینئر کونسل تھے, وہ اسکالر کونسل تھے, تو میں نے ان سے پوچھا جی کہ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں کیا ہے. انہوں نے کہا علی بات یہ ہے کہ اسلام میں اللہ نے ہر چیز کو بیلنس رکھا ہوا ہے. یہ جو حدود کی سزائیں ہیں یہ اتنی زیادہ بھیانک سزائیں ہیں کہ ان کی اور ریمیڈی کوئی نہیں ہے. ونس آپ کسی کو سنسار کر کے مار دیتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ بے گناہ تھا, تو آپ کے پاس کوئی ریمیڈی اور موجود نہیں ہے. سو اللہ نے خود کہا ہے اس کے اندر کہ اٹس ویری ایزی ٹو الیج سم ون ان دی کرائم بٹ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ریفیوٹ, اس کو ثابت کرنا. اسی لیے 4 گواہ بتائے گئے زنا کے لیے اس کے اوپر. اور کون سے ہوں گے گواہ آپ کے؟ جو تزکی الشہود پورا کریں گے. تزکی الشہود جو پورا کرے گا, تزکی الشہود قرآن ایک ورڈ ہے کہ گواہ کی کیا کیا ہونی چاہیے, کوالٹیز کیا کیا ہونی چاہیے, اس کی شہرت کیسی ہونی چاہیے. سو بات یہ ہے یار کہ اب یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے حکمران جو ہیں وہ آنیسٹ ہونے چاہیے. آنیسٹی از دا فرسٹ ایور آپ کا جو چیز ہے نا وہ آئی. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو شہرت پائی وہ صادق اور امین کی پائی. سو اگر ہمیں صادق اور امین لوگ نہیں ملتے اور ان جیسے لوگ مل جاتے ہیں, اور وہی میں کہتا ہوں پرانا شربت نئی بوتلوں میں ڈال کے دے دینے سے ذائقہ چینج نہیں ہوتا, وہ تو وہی لوگ ہیں. اس کے آگے میں ان کے بارے میں کیا کہوں گا. دیکھیں جی علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ ایز اے علی امین گنڈا پور نہیں ملے, وہ سی ایم کے پی ہیں. انہوں نے پورا صوبہ رن کرنا ہے, اور 18th امینڈمنٹ کے تحت ان کے صوبے کے اختیارات ان کو ان کے جو لوازمات تھے وہ نہیں دیے جا رہے, تو ان کو انہیں پورا صوبہ رن کرنا ہے. پاکستان کا تیسرا بڑا صوبہ ہے کے پی اب آبادی کے لحاظ سے. اب ایشو یہ ہے کہ ہو از دا مین. اب محسن نقوی صاحب آپ کے ان کی خصوصیات جو ہیں وہ میں تو ذکر نہیں کرتا ہوں, مجھ سے بہتر آپ کو پتہ ہے. وہ سی ایم پنجاب بھی رہ چکے, کیئر ٹیکر میں, گورنمنٹ میں سینیٹر بھی ہیں, آج انٹیریئر منسٹر بھی ہیں. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ وہ وزیر اعظم سے زیادہ طاقتور تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں. دوسرا آخر میں دس از دا لاسٹ کوسچن فرام مائی سائڈ, علی بھائی آپ کی سوشل میڈیا ٹیم کون ہینڈل کر رہا ہے؟ کیونکہ ہر جگہ پہ اس ٹائم اگر دیکھا جائے تو سوشل میڈیا کے اوپر آپ اسپیشل NA48 کی اگر میں بات کروں تو کافی حد تک پوسٹ آپ کی نیچے سید عادل حسین شاہ صاحب کا نام زیر گردش آتا ہے, تو کیا مین کردار وہی ہے؟ جی عادل شاہ صاحب ہمارے ورکر ہیں جی, بہت اچھا لڑکا ہے. اور اس ٹائم میرے ساتھ اس نے کمپین کی جب لوگ گھروں سے نہیں نکل رہے تھے. میں کئی دفعہ میں اپنے جلسے میں تقریریں کرتا ہوتا تھا, میں کہتا یار رسے باندھ کے لوگوں کو باہر نکالنا پڑا کہیں. یہ اس ٹائم بھی میرے ساتھ کھڑا ہوا تھا. اور عادل صاحب جو ہیں ان کو میں نے, شاہ صاحب کو جو ہے میں نے اپنا NA48 کے لیے میڈیا کوآرڈینیٹر باقاعدہ نوٹیفائی کیا ان کو میں نے, تو وہ بالکل ڈیل کر رہے ہیں جی وہی. اور میرے پاس تو اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا, سچی بات ہے کہ آپ نے آج چھٹی آ گئی تو آپ آ گئے, اور میں نے خان صاحب کے لیے آنا تھا تو آپ سے یہ پروگرام بھی ہو گیا, اس کے گو میں ہی ہو گیا. سو دا ایشو از کہ جی سیکنڈلی میں بتاؤں یار میں اتنا زیادہ میڈیا سے فیملیئر آدمی نہیں ہوں, مجھے میڈیا شاید یوز کرنا نہیں آتا. سو تھینکس ٹو عادل شاہ صاحب, وہ کرتے ہیں, یا باقی PTI کے لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں, آفیشلی بھی کرتے ہیں اور ریکگنائز کرتے ہیں. اور آج کل میڈیا کا دور ہے. سو میں مانتا ہوں اس پہ کہ یار میں میڈیا میں تھوڑا سا یا الیکٹرانک ڈیوائسز میں تھوڑا سا کمزور آدمی ہوں, لیکن تھینکس ٹو آل آف یو جی, تھینکس ٹو پاکستان تحریک انصاف, تھینکس ٹو ورکرز, تھینکس ٹو عادل شاہ صاحب اینڈ آل ادرس جو کرتے ہیں اور یہ لگاتے ہیں. جتنے بھی ولاگرز ہیں آپ کے, چاہے پرائیویٹ چینلز والے ہیں, وہ سب سے زیادہ میرا لگاتے ہیں پروگرامس, اور پھر مجھے بتاتے ہیں کہ اتنے ویورز آ رہے ہیں. سو آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ جی, آپ بھی آئے آج, آپ فورن چینل ہیں آپ باہر سے, سو آپ یہاں آپریٹ کر رہے ہیں. I'm so very much grateful to all of you ji. And lastly, Pakistan زندہ باد, عمران خان زندہ باد. تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم. جی اس کے ساتھ ساتھ اپنے میزبان وقاص رشید کو 51 نیوز سے اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ نگہبان.